ठीक है जी। ये अभी शुरू करते हैं। हम स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ मैं आपके लिए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदखिलनी मुदखिल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम जिस तरह गुज़श्ता सेशन में आपकी खिदमत में रहे हैं, पहले हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। और ग्रामर को आपके लिए आसान करने के लिए हम तीन तरीके अपनाएंगे। एक ये है कि हमेशा दर्स से पहले कुछ सवाल आपके लिए भेजेंगे और उन्हीं सवाल को महवर बना करके हम आपको दर्स देंगे। फिर जब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद मल्टीपल चॉइस आपके लिए क्वेश्चन डालेंगे ताकि आप आसानी से ग्रामर को सीख सकें। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स दें, हमें बताएं कि कौन सी मुश्किल है, और सवाल भी कर सकते हैं आप। अभी हम यहाँ आज शुरू कर रहे हैं। अब यब दर्स सादिस, छठा दर्स। ये सादिस एडजेक्टिव है, और अगर खाली अदद होता, गिनती होती, तो यहाँ होता अदर्स सित्ता, छठा दर्स। लेकिन अब ये याद रखें कि आम जो है अरबी जुबान में बोलने में अरब लोग कवायद की रियायत नहीं करते, तो वो सित्ता कहते हैं, सादिस नहीं कहते। लेकिन जो एकेडमिक अरबी अरेबिक है, और इसी तरह जो पढ़े लिखे लोग जो अरबी बोलते हैं, तो वो वहां पर अस्सादिस कहते हैं, अदर्स सादिस, छठा दर्स। अब यदो, अब यदो क्या है? सफेद। असवदो स्याह। हादा किताबुन अबयदो, ये किताब अबयज है। और यहाँ पर आप याद रखें, यहाँ पर अबयजुन नहीं हुआ, अबयदो हुआ, ये गैर मुनसरफ है इस वजह से। और जब अफल तफजील के वजन पर हो, अफदल, इसी तरह आलम, अकरम, अरहम, तो वहां पर वो क्या होता है? गैर मुनसरफ होता है। लिहाजा गैर मुनसरफ होने की वजह से इस पर नहीं आई तनवीन, दो पेश नहीं आई, एक ही पेश आई है। लेकिन किताब क्योंकि मुनसरफ है, इसलिए इस पे किताबुन आया। हाजा किताबुन अबयद। और ये भी याद रखें कि हाजा ये एक है, किताबुन अबयद ये दो मिलकर एक बनते हैं। किताब क्या है? मौसूफ है, और ये सिफत है उसकी। ये कौन सी किताब? सफेद किताब। हाजा किताबुन अबयदो, ये सफेद किताब है। हाजा किताबुन अस्वदो, ये सियाह किताब है। हाजा कलमुन अबयदो, ये सफेद कलम है। हाजा कलमुन अस्वदो, ये क्या है? सियाह कलम है। हाजा वरकुन अबयदो, ये सफेद वरक है, कागज है। हाजा वरकुन अस्वद, ये सियाह कागज है। हाजा किताबुन अबयदो, ये क्या है? सफेद किताब है। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। अल किताबुल अबयदो किताबी, यहाँ पर ये सिफत मौसूफ पहले आ गया है और ये बाद में आया है। अल किताबुल अबयदो, ऐसी किताब जो कि सफेद है, किताबी मेरी किताब है। यानी आहिस्ता आहिस्ता आपके वोकेबलरी भी बिल्ड कर रहा है ये किताब, और आहिस्ता आहिस्ता आपको मुश्किल अल्फाज, मुश्किल जुमलों की तरफ ले जा रहा है, और ग्रामेटिकली जुमलों की तरफ ले जा रहा है, ताकि आप जुमले बनाना सीखें। तो फिर इंशाल्लाह जब आप वोकेबलरी आपकी मजबूत हो जाएगी, तो आपके लिए मुकालमा भी रखा जाएगा कि आप दुकान में जा रहे हैं तो आपने किस तरह बात करनी है, डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं किस तरह बात करनी है, होटल में आप जा रहे हैं किस तरह बात कर रही हैं, टैक्सी में आप जा रहे हैं, टैक्सी करना चाहते हैं तो आपने किस तरह मुकालमा करना है टैक्सी वाले से। ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि घबराएं ना, टेंशन न लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाया जाएगा। ये चीजें जो आपको पढ़ा रहे हैं हम, ये 10 दफा रिपीट करेंगे आपके लिए, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ टाइम फासला रख करके, मुख्तलिफ तरीकों से, और मुख्तलिफ हम आपके लिए तरीके और तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी आपको याद हो जाए। यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है आपके पहली दफा हर चीज सीख लें। ये जरूरी है कि आप शुरू में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परेशानी होगी, टेंशन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो सीख जाएंगे। और कोशिश करते रहें, आपको सवाब भी मिलेगा, अजर मिलेगा। कुरान की किताब है, सही। और कोशिश पर खुदा अजर भी देगा, आपको नतीजा भी देगा। अब आते हैं ये देखिए, हाजा किताबुन अस्वद, ये किताब अस्वद है। और अगर
ग्रामर, अरबी ग्रामर के लिहाज से अगर आप यहाँ पर तरकीब करना शुरू करें तो तरकीब इस किस तरह बनेगी, हाजा मुब्तदा, किताब मौसूद, मौसूफ, अस्वद सिफत, सिफत मौसूफ मिलकर इस हाजा मुब्तदा के लिए क्या बनेगी, खबर बनेगी। यानी ये किताब, हाँ सॉरी, हाजा ये किताब अस्वद, ये क्या है, स्याह किताब है। हाजा किताब सदीकी, और ये देखिए ना, ये सिफत मौसूफ है और ये मुजाफ मुजाफ अलैह है। हाजा ये किताब सदीकी, ये मेरे दोस्त की किताब है। हाजा मुजाफ, ये सदीक इसके लिए मुजाफ अलैह, लेकिन यहाँ के लिए मुजाफ, ये मुजाफ मुजाफ अलैह मिलकर बनेंगे इसके लिए मुजाफ अलैह, ये किताब मुजाफ और ये मुजाफ अलैह मिलकर की खबर बनेगी किसकी, हाजा की। लिहाजा इसमें आप जो चीज आपको समझ नहीं आती उसको इग्नोर करें, उसमें दबाव ना डालें ज्यादा, ताकि परेशान ना हो जाए, टेंशन का शिकार ना हो जाए। तो जो है इंशाल्लाह आप बेहतर रहेंगे और आगे सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। अल किताबुल अस्वदो, किताब व सदीकी, देखिए आपके जुमले आपके लिए मुश्किल आ रहा है अभी, ये आसान जुमलों से मुश्किल जुमलों की तरफ आ रहा है। हाजा किताब व सदीकी, ये मेरे दोस्त की किताब है। अब क्या कह रहा है, अल किताबुल अस्वदो किताब व सदीकी, स्याह किताब मेरे दोस्त की किताब है। अब आपको ये एक मुश्किल जुमले की तरफ ले गया है, हम इसकी तरकीब करेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल किताबुल अस्वदो, ये सिफत है, ये मौसूफ, सिफत मौसूफ मिलकर के मुब्तदा बनेंगे। किताब मुजाफ, सदीक मुजाफिल है, और ये सदीक पिछले के लिए मुजाफिल है, अहली या के लिए मुजाफ है। ये सदीकी मुजाफ मुजाफिल है मिलकर मुजाफ बने किताब के लिए। किताब मुजाफ सदीकी मुजाफिल है, दोनों मिलकर के अल किताबुल अस्वद के लिए क्या बन जाएंगे, खबर बन जाएगी। क्या होगा, सियाह किताब मेरे दोस्त की किताब है। तरकीब सिर्फ आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो टेंशन न लें, ये बार बार दोहराया जाएगा, आगे इसका कायदा भी हम ग्रामर पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी मजीद। अब हम सिर्फ बाहर का कवायद के जो शॉर्ट शॉर्ट थोड़ी थोड़ी ग्रामर दरमियान में आ रही है उसका तस्करा कर रहे हैं, ताकि रट्टे का सिलसिला न हो, आप समझ करके अरबी को जाने। अरबी दो हिस्सों में है, वोकेबलरी और ग्रामर, और ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी से। आप वोकेबलरी के एक लफ्ज सीख लें और ग्रामर आपको आती हो तो उससे आप आसानी से 20 जुमले बना सकते हैं, आसानी से 25 जुमले बना सकते हैं, आसानी से आप मुकालमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वोकेबलरी आए ग्रामर ना आए तो आप जुमले नहीं बना सकते। आगे आते हैं, हाजा कलम अस्वद, ये क्या है, स्याह कलम है। हाजा कलम सईद, ये सईद का कलम है। अल कलम अस्वद कलम सईद, स्याह कलम किसका है, सईद का है। अब नीचे आ जाते हैं, हाजा वरकुन अबयद, ये क्या है, ये सफेद कागज है। हाजा वरकु मुहम्मदिन, ये क्या है, कागज है किसका, मोहम्मद का। अल वरकुल अबयदो, सफेद कागज, वरक मौसूफ है, अब ये सिफत है उसकी। वरकु मुहम्मदिन, वरक मुजाफ है, मोहम्मद मुजाफ है, ये भी आप याद रखें। एक आसान सा नुक्ता आपको बताऊं, मुजाफ मुजाफ है बाज औक़ात मिल्कियत जाहिर करने के लिए होते हैं। मुजाफ इलैह मालिक होता है और मुजाफ क्या होती है, मिल्कियत होती है, प्रॉपर्टी होती है, बाज औक़ात ऐसा होता है। अल वरकुल अबयदु वरकु मुहम्मदिन, क्या है, सफेद, सफेद कागज किसका, मोहम्मद का कागज है। अब मजीद आपको मुख्तलिफ किस्म के जुमले यहां से खा रहा है। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, देख रहे हैं आप लोग। यदि फोकल किताब, यदि मेरा हाथ फोकल किताब, किताब के ऊपर है, ये बता रहा है डायरेक्शन, यहां पर कहां पे है किताब। यदि फोकल किताब, मेरा हाथ किस पर है, किताब पर है। अल किताब फोकल मिनजदा, किताब क्या है, मेज पर है। अस्सात फोकल किताब, घड़ी किताब पर है। वल कलम फोकल किताब, कलम किताब पर है। वल किताब फोकल मिनजदा, और किताब क्या है, किस पर है, टेबल पर है। अब यदि तहतल किताब, मेरा हाथ किताब के नीचे है। वल कलम वल दवात वल किताब फोकल मंजदा, कलम दवात किताब किस पर है,
ٹیبل کے اوپر ہیں. اب ایک اور سوال بھی ہے. بعض اوقات فوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, بعض اوقات الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الا, ان دونوں میں فرق ہے. بعد میں انشاءاللہ اس فرق کے بارے میں جب یہ بحث آئے گی تو آپ کو بتایا جائے گا. ابھی آپ کو بتا کر کہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. الساعۃ فوق الکتاب, گھڑی کتاب کے اوپر ہے. والکتاب تحت المنضدہ, اور کتاب کس پر ہے؟ ٹیبل کے نیچے ہے. الکتاب فوق الکرسی والکرسی تحت المنضدہ, کتاب کرسی کے اوپر ہے اور کرسی میز کے نیچے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بتائیں گے ہم کہ یہ گھڑی فلاں جگہ پر ہے, فلاں چیز پر ہے, اور فلاں چیز کے نیچے, اس کا سوال کس طرح پیدا ہوگا؟ کس طرح ہم سوال کریں گے کہ اس کا جواب آئے؟ سوال اس کو ہوگا اینا کے ذریعے سوال ہوگا. اینا, یہ دیکھیں اینا یدی, اینا کیا ہے؟ سوال ہے. اینا کے لیے سوال کریں گے تو یہ سوال ہوتا ہے کس سے متعلق؟ مکان سے متعلق, ظرف مکان سے متعلق سوال ہوتا ہے. یعنی اینا کہاں ہے. اور جب متا سے سوال ہوتا ہے تو ظرف زمان سے سوال ہوتا ہے. اینا سے کیا ہے؟ ظرف مکان سے متعلق سوال ہوتا ہے. اور یہ پوچھتے ہیں من این انتم, من این انتم, تم کہاں سے ہو؟ من این انتم, من کہاں سے, من سے, اینا کہاں, انتم آپ, آپ لوگ کہاں سے ہیں. یا من ای بلدن انتم, اینا یہ کیا ہے؟ سوال ہے. دیکھیں تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں. این ہے, سائن آف انٹروگیشن ہے, اور یہ سائن آف انٹروگیشن برابر ہے کس کے؟ سوال کے. این یدی, میرا ہاتھ کہاں ہے. این الکتاب, کتاب کہاں ہے. این القلم, قلم کہاں ہے. این الساعة, ساعة کہاں ہے. این الدوات, دوات کہاں ہے. اب سوری اب یدو اسودو, الف لام یہ کہاں پر لگے گا؟ کون سی چیز پر الف لام لگے گا؟ اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مثلا آپ کہتے ہیں اب یدو القلم الابیض, فوق تحت این, فوق کا معنی اوپر, تحت کا معنی نیچے, اور این کا معنی کہاں. اربع و ثمانون کلمہ, کہتے ہیں کہ 84 کلمے. اب نیچے جاتے ہیں ہم. جی یہ تمرین آ گئی اس کی. جی تمرین کا معنی ہوتا ہے مشق, تمرین کا معنی ہوتا ہے ایکسرسائز, اوبگاوے. تمرین و درس سادس, کیا ہے؟ چھٹے درس کی تمرین, چھٹے درس کا اوبگاوے, چھٹے درس کی مشق, ایکسرسائز. یہاں اس طرف آپ کو جملے جو ہے وہ پہلا جملہ اس نے مثال کے طور پر دیا ہے, پھر آپ نے خود بنانا ہے, تصویر کو دیکھ کر کے آپ نے لکھنا ہے. الکتاب الابیض فوق الاسود, کیا ہے؟ سفید کتاب کیا ہے؟ کالی کتاب کے اوپر ہے. الکرسیو, یہاں کیا لگے گا؟ آپ نے لکھنا ہے. المنزدہ, پھر یہاں کیا لکھنا ہے؟ المنزدہ تو فوق کیا لکھنا ہے؟ کرسی لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے. اس کو آپ نے فل کرنا ہے. آپ اس کو خود لکھیں گے. اور ابھی کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس سے متعلق. اب ہم اس کے بعد جاتے ہیں گرامر کی طرف. یہ چھٹا درس آج مکمل ہو گیا ہے. یہ کوئی سوال ہے یہاں پر؟ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں اس کی طرف. ابھی گرامر کی طرف. گرامر ہم پہلے آپ کو یہاں کچھ زبانی بتائیں گے وائٹ بورڈ کے اوپر, اور اس کے بعد آپ کو ایک جو ہے شیئر کریں گے ہم, اسکرین شیئر کر کے گرامر کے کچھ نکات جو ہے وہ پریکٹیکلی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جہاں کوئی سوال ہو, ابجیکشن ہو, کوئی تجویز ہو تو ضرور جو ہے آپ شیئر کریں. ابھی وائٹ بورڈ ہمارا آ رہا ہے, یہ اپلوڈ ہوتا ہے, پھر آپ کو بتاتے ہیں. جی گرامر میں ہم نے پہلے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ جی 2 منٹ, یہ 2 منٹ, یہ شیئر نہیں ہو رہا.
جی ہم آگے یہاں پر ابھی وائٹ بورڈ پہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اسم اسم سے متعلق جو بات ہوتی ہے عربی گرامر میں وہ 4 پوائنٹ سے ہوتی ہے. پہلے آپ خود میں آپ کے شروع میں آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے یا لفظ، اس کی 2 قسمیں، معمل اور مستعمل. اور جو مستعمل اس سے بات ہوتی ہے، اس کلمے کی 3 قسمیں. یہ اسم، فعل، حرف. اب ہماری بات جو اسم سے متعلق ہے. اب عربی گرامر میں اسم سے متعلق بات پہلے ہوتی ہے اسم کی حالت، یا جسے آپ اعراب بھی کہہ سکتے ہیں. اردو والوں نے اس کا ترجمہ حالت کیا ہے. اس کے علاوہ اسم کی جنس سے متعلق بات ہوتی ہے، جنس سے متعلق. پھر عدد سے متعلق، گنتی سے متعلق، کہ اس کو آپ نے اعراب کے لحاظ سے کس طرح لکھنا ہے، اور عدد اگر آ جائے جملے میں تو کون سی جگہ پر آئے گا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی. آخر میں وسط، معرفہ اور نکرہ. کیونکہ جو ہوتا ہے نکرہ وہ وسیع ہوتا ہے، معرفہ محدود ہوتا ہے. تو بس یہ کیا ہے، اسم سے متعلق اس کی حالت سے متعلق بات ہوگی، یعنی اعراب سے متعلق. پھر اس کی جنس سے متعلق بات ہوگی، اور پھر عدد سے متعلق بات ہوگی، اور پھر وسط. آج ہم جنس سے متعلق بات کر رہے ہیں، اسم کی. جی اب جنس جو ہے، اسم کی جنس 2 طرح کی ہوتی ہے، مذکر ہے اور مؤنث. اور یہ جو مذکر اور مؤنث کی جو جانکاری ہے، اس کو جاننا ہے، یہ ضروری ہے. ورنہ آپ عربی گرامر نہیں سیکھ سکیں گے، ورنہ آپ جملہ نہیں بنا سکیں گے، پھر ورنہ آپ جملے کو صحیح جگہ پر فٹ نہیں کر سکیں. اور یہ مؤنث و مذکر اگرچہ صرف اسم سے متعلق ہے، لیکن فعل میں بھی اس کا بہت زیادہ کاربرد ہے. فعل میں بھی، ورب میں بھی یہ کام آتی ہے. اب جو یہ مذکر و مؤنث ہے، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس مذکر اور مؤنث کی علامات کیا ہیں. مذکر کو علامات کی ضرورت نہیں ہے، مؤنث کی علامات ہوتی ہیں. جس اسم میں مؤنث کی علامت نہیں ہے گویا وہ مذکر ہے. بس اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. مؤنث کو آپ جان جائیں گے تو مذکر کو خود بہت جان لیں گے. اگر اس کو نہیں جانیں گے تو اس کو نہیں جان سکتے آپ. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات ہماری زیادہ اس پہ متمرکز ہے، کس پر؟ مؤنث پر. مؤنث پر متمرکز ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مؤنث ہے، یہ مؤنث اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں. پہلے ہم اس کی قسموں کو جانتے ہیں. مؤنث حقیقی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں، ہر کتاب نے اپنی اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں. دوسرا مؤنث کیا ہے؟ مجازی ہے. حقیقی اور مجازی 2 مؤنث ہمارے پاس. حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس کے مقابلے میں جوڑا ہو، مرد عورت، مرد ٹیچر عورت ٹیچر. اس کے علاوہ اور کی آپ مثال، مرد مسلمان عورت مسلمان، مرد کافر عورت کافر، مرد جھوٹا عورت جھوٹا، مرد چور عورت چور، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. اور یہ مؤنث مجازی، جو کہ مقابلے میں اس کا جوڑا نہیں ہے، لیکن اسے عربی میں مؤنث پڑھا جاتا ہے یا مذکر پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ انفن، انف مؤنث ہے، انف ہے مؤنث، لیکن اس کے مقابلے میں جوڑا نہیں ہے کوئی اس کے مقابلے میں فیمیل نہیں ہے. لہٰذا اس کو ہم مؤنث سے مجازی کہیں گے. اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زبان میں وہی لفظ مؤنث ہو، دوسری زبان میں مذکر ہو. اب پٹھانوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے
کہ اردو میں وہ لفظ مذکر ہوتا ہے، وہ اپنی پشتو میں جب اسے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے وہ بعض کا مؤنث کو مذکر پڑھ دیتے ہیں، مذکر کو مؤنث پڑھ دیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے دیکھنا مؤنث حقیقی کی مثال یا امراتن، اور مجازی کی یہ مثال ہے۔ اب مذکر مؤنث کی ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مذکر مؤنث کی یہ جو مؤنث ہوگا نا حقیقی، حقیقی اس کی آگے دو قسمیں ہیں، میں یہاں سے مٹا کر دوبارہ کو لکھتا ہوں، وائٹ بورڈ تھوڑا محدود ہے اس وجہ سے۔ ہاں جی، دو یہاں لکھتے ہیں جی، مؤنث حقیقی یا مذکر حقیقی۔ مؤنث حقیقی، یہ مؤنث اور مذکر حقیقی کی دو قسمیں ہیں، قیاسی مٹا نہیں رہا اس کو، یہاں سے بٹے گا، قیاسی اب اسے لکھتے ہیں قیاسی اور سمائی۔ یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم زیادہ بات ایسے کرتے ہیں مؤنث سے۔ قیاسی اور سمائی یہ حقیقی کی دو قسمیں ہیں اور مجازی کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی مؤنث ابتدائی طور پر دو اس میں تقسیم ہوتا ہے، مؤنث حقیقی اور مجازی۔ پھر حقیقی اور مجازی ان میں سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں سمائی کی طرف اور قیاسی کی طرف۔ قیاسی وہ ہے جس میں علامت پائی جاتی ہے، سمائی وہ ہے جس میں علامت نہیں پائی جاتی، اور یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مؤنث حقیقی قیاسی، مثلا معلمتن، معلمتن، یہ کیا ہے؟ حقیقی ہے، معلم کے مقابلے میں ہے۔ قیاسی کیوں ہے کہ یہاں پر تا آ گئی ہے، یہ تا آ گئی ہے، یہ تا مدورہ گول تا جسے کہتے ہیں، یہ کیا علامت ہوتی ہے مؤنث کی۔ اور اس کے مقابلے میں سمائی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مؤنث سمائی کون سا ہے؟ عرض ہے، عرض، یہ مؤنث ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جوڑا نہیں ہے اس کا۔ اور سمائی اس لیے کیونکہ یہ علامت نہیں ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ مؤنث ہے۔ اس طرح شمس ہے، شمس کیا ہے؟ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، شمس کیا ہے؟ مؤنث حقیقی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس میں علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کے مقابلے میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں مکہ، مکہ کیا ہے؟ مکہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی نہیں ہے، لیکن قیاسی ہے، کیوں کہ یہاں تا پائی جاتی ہے، کس کی؟ یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں مصر، مصر مؤنث حقیقی نہیں ہے لیکن سمائی ہے، کیوں اس کے مقابلے میں مذکر کوئی بھی نہیں ہے۔ مصر ایک جو ہے وہ شہر کا نام ہے، لیکن اس میں علامت بھی نہیں پائی جاتی ہے، مؤنث سے بڑا مؤنث جاتا ہے۔ شہروں اور ملکوں کے نام، ملکوں کے تمام نام جو ہے یہ مؤنث ہیں، صرف عراق کے علاوہ، عراق مذکر پڑا جاتا ہے، اور یہ سمائی ہے چیز، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ عراق جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ ہمارے استاد تھے تو پڑھا رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ عراق مذکر ہے، تو ان دنوں میں عراق بہت جنگ کرتا، تو میں نے کہا صحیح اس کا نام مذکر رکھا ہے، کیونکہ
یہ جنگ کرتا ہے اس وجہ سے. جی اب ہم آتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں، سلائڈ دکھاتا ہوں جس میں یہ مذکر و مؤنث کی تعریف کی گئی اور مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ ہم اب اس اسکرین اس کو سٹاپ کرتے ہیں، اسکرین شیئر کو، اور دوسرا اسکرین شیئر آپ کے لاتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ ہم آگے جا رہے ہیں. جی اب یہ آگے جی اسم کی بحث ہے. یہ پھر بتا رہا ہے کہ اسم سے جو متعلق بحث ہوگی وہ ان 4 پوائنٹ سے ہوگی: جنس سے، عدد سے، وسط سے، آراب سے. عرابی حالت اس کو کہتے ہیں. یہ اسم کی حالت کہہ سکتے ہیں، عرابی حالت بھی کہہ سکتے ہیں، یا اعراب آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نام مختلف، ہر ایک کتاب اول نے اپنی اصطلاحیں رکھی ہیں، مقصد ایک ہی ہے. اب کیا ہے، جنس کیا ہے، مذکر اور مؤنث. یہ آپ کو انگلش میں ساتھ اس نے لکھا ہوا. جنس اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، جنس کہلاتا ہے. عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کی 3 اقسام ہیں. اب اس نے 3 اقسام لکھی ہیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ میں نے جو آپ سے سمجھایا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ وسیع اور آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس نے 3 قسمیں لکھی ہیں. اب دیکھتے ہیں اس نے کیا تک 3 قسمیں تک لکھی ہیں. جس لفظ میں جوڑا پیر نر و مادہ کا تصور موجود ہو تو تو نر سے متعلق رکھنے والے اسم کو مذکر، مادہ سے تعلق رکھنے والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں یا ہوگا. اس طرح یہ اصطلاحیں ہیں، عبارات مختلف ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے معنی سیکھنا ہے. میں اس سلائڈ کس لیے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے لایا، کیونکہ آگے اس نے جو مثالیں دی ہیں نا وہ یہاں پر اسکرین پر تھوڑی اٹریکٹیو ہیں اور واضح لکھی ہوئی ہیں اور آسانی سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، بجائے کہ جو میری جو بری لکھائی ہے وہاں پر جو ہے پرانے ڈاکٹروں نے لکھائی اس سے شاید آپ صحیح نہ سمجھ سکے. اس لیے آپ کے لیے لایا ہوں. ورنہ میرے جو مطالب آپ کو میں نے بتایا انہیں کو ذہن میں رکھیں. یہاں سے صرف مثالیں آپ اٹھائیں، صرف سمجھنے کے لیے آپ اس کو کوٹ کریں، اور کہیں بھی کنفیوژن کا شکار ہو تو اس کو اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں. وہی باتیں جو میں نے کی ان کو وہ آسانی سے ان کی تقسیم اچھی اور بہتر تقسیم بنائی گئی ہے. ہمیں جو حوزے میں پڑھاتے ہیں وہی ہوتی ہے. یہ جو ماڈرن طریقے سے انہوں نے بعض چیزیں اڈاپٹ کی ہیں تو یہ بعض اوقات اچھی ہیں، بعض اوقات اچھی نہیں. مثال کے طور پر امن، یہ مؤنث حقیقی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ مؤنث کی مثالیں دے رہے ہیں. امن، اختن، بکرن، جاموسن وغیرہ کے مؤنث حقیقی اور ان کے مد مقابل جنس کو مذکر حقیقی کہا جاتا ہے. یہ مؤنث حقیقی ہیں کیونکہ ان کا جوڑا ہے. ام کے مقابلے میں کیا ہے، اب ہے. اخت کے مقابلے میں کیا ہے، اخ ہے. بکرا کے مقابلے میں کیا ہے، ثور ہے. بکرن بھی استعمال ہوتا ہے، بکرتن بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بکرن اور بکرتن دونوں جو ہے کہ گائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بکرن اور بکرتن دونوں گائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بھیل کے لیے ان میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا. لہذا یہ جو لفظ ہے یہ لفظ معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے، لفظی لحاظ سے یہ ظاہر طور مذکر دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم نے معنی کو دیکھ کر اس کو مؤنث شمار کریں گے. جاموس کس کو کہتے ہیں، بھینس کو کہا جاتا ہے. اب نیچے ہم آ جاتے ہیں. اب اس نے تقسیم کی ہے جنس کی 2 قسمیں، اس میں مذکر، اس میں مؤنث. پھر اس نے یہاں 3 تقسیمیں کی ہیں. ہم نے آپ کی آسانی کے لیے 2 تک تقسیمیں کی تھی، آگے ان کو تقسیم کیا تھا. یہ 3 تقسیمیں کی ہیں: حقیقی، قیاسی اور سمائی. حالانکہ یہ قیاسی اور سمائی اسی حقیقی کی قسم ہے. اور پھر کہتا ہے مؤنث بھی حقیقی ہے، قیاسی اور سمائی. مؤنث اور مذکر قیاسی. قیاسی اس مذکر اور مؤنث کو کہا جاتا ہے. اس کی 2 ڈیفینیشن ہے. ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مؤنث جس میں علامت پائی جاتی ہے اسے ہم حقیقی کہتے ہیں، سوری اس کو ہم قیاسی کہتے ہیں، اور جس میں علامت نہیں پائی جاتی وہ کیا سمائی ہے. یا ایک اور آسان بتاؤں آپ کو، وہ مؤنث جس میں کلیہ، قاعدہ، قانون، رول، ریگل پایا جاتا ہے وہ قیاسی ہے. جس میں رول ریگل نہیں پایا جاتا، سننے پر موقوف سے کیا کہیں گے، ہم سمائی کہیں گے. لیکن ایک اور تعریف بھی یہ وہ کہ جس میں علامت پائی جاتی ہے وہ مؤنث کیا ہے، قیاسی ہے. جس میں علامت نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے، سمائی ہے. اب جو ہے یہ اس نے مثالیں دی ہیں.
مذکر قیاسی کی مثالیں، یعنی ایسا مذکر جو قاعدہ کلیہ اور قانون کے تحت ہے. یعنی دیکھیں نا، اس میں علامت نہیں پائی جاتی. جدار اور یہ مذکر ہے کیونکہ یہاں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مؤنث کی علامات وہ 3 ہیں: تائے مدورہ ہے، گولتا ہے، یا الف مکسورہ ہے، یا الف ممدودہ ہے. الف مکسورہ اور ممدودہ، الف مکسورہ جیسے موسیٰ ہے، ممدودہ جیسے ہمراہ. ایسا الف جس کے پاس حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، اس لیے اسے ممدودہ کہا جاتا ہے. کتاب یہ مذکر ہے قیاسی ہے، یہاں علامت نہیں پائی جاتی مؤنث کی. قلم، صراط، مسجد، بیت، کرسی، نہر. اب مؤنث قیاسی کی مثالیں آپ کو دے رہے ہیں، ان میں ایکسکیوز سب می میں مولانا علامت صاحب، پائی. جی جی. سوری فار انٹرپشن، مجھے کوئی سلائڈ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے نہیں پتا صرف میرے لیے یا سب کو سب دکھائی دے رہا ہے جی؟ سوری نہیں سوری. جی، ہمیں بھی دکھائی نہیں دے رہا. اچھا جی آپ نے بتایا نہیں ہے نا، میں شیئر کرنا بھول گیا. یہ ابھی دکھائی دیتا آپ کو؟ جی ابھی صحیح ہے، تھینک یو. جی جی. جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو تو فوراً بتا دیں، لکھ کر بتا دیں، ویسے بتا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں آپ پیچھے جو گزر گیا مثالوں کے، کیونکہ ہم یہ سلائیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مثالوں کے لیے دکھا رہے ہیں، ورنہ قانون میں نے آپ کو لکھ کر کے بتا دیا زبانی. وہی قانون ہے مذکر اور مؤنث کے لیے. یہ مذکر قیاسی یعنی ایسا مذکر جو کہ جس میں قانون کلیہ قاعدہ پایا جاتا ہے، جس میں علامت پائی جاتی ہے. مؤنث کی علامات جانا ہو وہاں مذکر ہے. جدار یہ مذکر ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی علامت مؤنث کی نہیں پائی جاتی. کتاب، قلم، صراط، مسجد، بیت، کرسی، نہر. یہ کیا ہے؟ مذکر ہیں اور مذکر قیاسی ہیں، ریگولر مذکر ہیں. اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ریگولر ہے. مؤنث جو ہے ریگولر ہے کیونکہ اس میں علامت پائی جاتی ہے. ساعۃ، مروحۃ، شجرۃ، جنۃ، آیات. آیت مؤنث ہے کیوں کہ اس میں قیاس پایا جاتا ہے. اب یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو مؤنث ہیں سارے قیاسی تو ہیں، لیکن یہ مؤنث کیا ہیں؟ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہیں. کیوں؟ اس کے مقابلے میں کوئی جوڑا نہیں ہے. پنکھے کے مقابلے میں جوڑا نہیں ہے. 7 گھڑی، مروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، جنت کہتے ہیں باغ کو، آیاتن یہ بھی کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی جوڑا نہیں ہے. اب کہتے ہیں مؤنث اور مذکر سمائی، وہ ایسا مؤنث اور مذکر جس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، نہ مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے نہ مذکر ہونے کی علامت پائی جاتی ہے، لیکن عرب لوگ اسے مذکر پڑھتے ہیں یا مؤنث پڑھتے ہیں. یہ سمائی ہے، سننے پر موقوف ہے. اسے کیا کہیں گے ہم انگلش میں؟ کہیں گے ارریگولر، جو کلیہ اور قانون کے تحت نہیں ہے. اب یہ سننے پر موقوف ہے کہ عرب اس کو مذکر پڑھتے ہیں یا مؤنث پڑھتے ہیں. ہم نے عربوں کو فالو کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب آپ نے قرآن کی زبان کو معیار قرار دینا، ورنہ خود عرب جو عراق کے ہیں بعض چیزوں کو مذکر پڑھتے ہیں، مصر والے بعض انہی چیزوں کو جو عراقی مذکر پڑھ رہے تھے مؤنث پڑھ رہے تھے. جس طرح ہم میں اردو میں، لکھنؤ کی اردو میں اور اس میں دہلی کی اردو میں اور کراچی کی اردو میں تھوڑا بہت فرق ہے مؤنث مذکر کے حوالے سے. یا ہم جو مثلا پنجاب والے ہیں تو ہم اردو بولتے ہیں تو بعض چیزیں ہمارے ہاں مذکر ہیں، وہ اردو والے کے ہاں مذکر ہیں، مؤنث ہیں. تو یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے. مؤنث سمائی کی مثالیں، یہ ساری مثالیں وہ ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ مؤنث ہے، مجازی ہے، لیکن کیا ہے؟ سمائی ہے. اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، صرف سننے پر موقوف ہے. سماء، حرب، شمس، نار، نفس. سما کا معنی آسمان، حرب کا معنی جنگ. جنگ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہاں علامت بھی نہیں پائی جاتی. شمس، نار آگ ہے، نفس جان، عصا بھی مؤنث ہے اگرچہ یہاں علامت نہیں پائی جاتی. سبیل مؤنث ہے. ریح، عصا کا معنی چھڑی، سبیل راستہ، ریح کا معنی ہوا. ارض زمین مؤنث ہے. دار مؤنث ہے. اس کے مقابلے میں جو بیت ہے نا وہ مذکر ہے. بیت کا لفظ مذکر ہے، دار کیا ہے؟ مؤنث ہے. بئر کنواں، دلو ڈول، خمر شراب. خمر کیا ہے؟ مؤنث ہے. کاسن پیالہ، جہنم دوزخ، رویال
کیا ہے؟ خواب. یہ کیا ہے؟ سارے مؤنث ہیں. یہ تمام اسماء قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اب جو کل گزشتہ سیشن میں بہن نے اشارہ کیا تھا وہ قاعدہ یہاں پر ہے. جسم کے اعضاء میں سے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث ہیں. یدن، عین، قدم، رجل. یہ غلط لکھا ہے اس نے، رجالن نہیں ہے، رجلن ہے پاؤں. یہ زبر اضافی لگائی اس نے، رجلن ہوتا ہے عربی میں. ساقن پنڈلی، اذن کان، خدن خد کہتے ہیں رخسار کو. ید ہاتھ، عین آنکھ، قدم پاؤں، رجل ٹانگ، ساق پنڈلی، اذن کان، خدن کیا ہے؟ رخسار کو کہتے ہیں. جو نہیں پڑھتے جب بصائب پڑھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد ان کے رخساروں پر اپنے رخسار رکھے. وضع خدہ علی خدہ، کہ امام نے اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھا. خد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رخسار. اب یہ قانون بھی اس نے آپ کو بتا دیا، اور ایک یہاں پر قانون آپ کو بتا دیا، کلی قانون بتا دیا کہ بعض ایسے نام ہیں جو کہ مؤنث ہیں، ان میں علامت مؤنث نہیں پائی جاتی، لیکن کچھ چیزیں گنی ہوئی ہیں وہ مؤنث پڑی جاتی ہیں، لیکن یہ قانون نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا ہے کہ ایسا اسم جہاں کوئی علامت نہیں ہے لیکن وہ بدن کے پارٹس آف باڈی ہے اور باڈی بھی اس میں پیئر پایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث پڑھا جائے گا. اسی طرح کہہ رہا ہے شہروں کے نام، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مکہ کی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مدینے کی، کیونکہ یہاں مؤنث کی علامت ہے. یہ اس نے صحیح لکھا ہے. مصر، لاہور، کراچی، یہ اس نے صحیح لکھا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے، علامت نہیں ہے یہاں پر، اور یہ کسی کا جوڑا بھی نہیں، اس کے باوجود مؤنث ہے کیونکہ شہر کا نام ہے. یہاں ہم کہیں گے سمائی ہے. مصر شہر. مصر کے 2 معنی ہیں. مصر کا معنی ایک شہر کے معنی میں ہوتا ہے اہبتو مصر، قرآن کی آیت ہے نا کہ شہر میں آپ اتر جائیں. یہاں مصر کا معنی خود مصر ہے، ملک ہے، نہ کہ جو ہے وہ شہر کے معنی میں ہے. مصر، مکہ، لاہور، مدینہ. یہ اس نے کراچی غلط لکھا ہے، یہاں پر کراشتی پڑھتے ہیں، چیئر بھی میں نہیں ہے. یہ کتاب والے نے غلطی سے لکھا ہے، یا مجھے پتہ نہیں اس نے کیا ذہن میں رکھا ہے، یہاں لکھتی ہے اس کو کراچی کو کراشتی لکھتے ہیں، چے کی جگہ شین استعمال کرتے ہیں. اب یہ بھی عربوں میں مختلف ہے، بعض عرب چے کی جگہ غین استعمال کرتے ہیں، جیسے گرام ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں غرام، اور بعض کیا کرتے ہیں؟ شین استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لہجے پر مقامی. اور عام طور پر جو اکیڈمک عربی ہے اس میں کراشتی لکھا جاتا ہے، کراچی نہیں لکھا جاتا، کراچی یون نہیں لکھا جاتا، کراشتی یون. مذکر ہے، سمائی ہے، مذکر ہے لیکن کیا اس میں علامت مؤنث کی پائی جاتی ہے مذکر. یہ سننے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خلیفہ کیا ہے؟ مذکر ہے لیکن اس میں علامت تا کی پائی جاتی ہے. اب یہ سمائی ہے، سننے پر موقوف کرتا ہے. آپ اس کو مؤنث نہیں پڑھ سکتے خلیفہ کو. علامتن، علامتن یہ علامہ یعنی اس پر بہت زیادہ علم ہے، یہاں تا پائی جاتی ہے، اس کے باوجود کیا یہ مذکر ہے. لکھا ہو جاتا ہے کہ علامہ طالب جوری. اب آپ کہہ سکتے ہیں علامہ تو مؤنث ہے، نہیں، ظاہر طور پر مؤنث ہے لیکن معنی کے لحاظ سے اس کو مذکر پڑھا جاتا ہے، اور یہ سننے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ایک ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہیں، اور یہ مذکر سمائی ہیں. جیسے راسن، بطن، جو 2 ہیں. ہاں، جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 سے زیادہ ہیں وہ بھی مذکر ہیں. جسم کے جو اعضاء ہیں پس وہ 3 حصوں میں تقسیم جائیں گے. وہ کہ جو جوڑے ہیں، ایسے اعضاء جو کہ 2 ہیں، ایسے اعضاء جو کہ 2 سے زیادہ ہیں. مثلا یہ دانت ہے، سن، سن مذکر ہے، اس کی جمع اسنان ہے. یہ شعر، بال وغیرہ، اس قسم کے اور اعضاء بدن کے جو کہ 1 سے 2 سے زیادہ ہیں وہ مذکر پڑے جائیں گے، وہ مذکر ہوتے ہیں. اس کی مشق ہے، انشاءاللہ آپ لوگ حل کریں گے. یہ آپ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں یا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. اس کی مشق آپ نے حل کر کے لانی ہے اور اس کا لکھ کر کے لانا ہے. یہاں پر کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر ہیں، ورنہ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ابھی. کاکا صاحب یہاں پر السلام علیکم.
جی میری وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. جی آغا صاحب، ابھی ہم یہ جو مؤنث پڑھ رہے تھے اور اس میں غیر حقیقی مؤنث کے اندر علامتی مؤنث تھا اور سماعی مؤنث تھا. جی جو جی سماعی مؤنث ہیں اس میں الفاظ اوپر بہت سارے انہوں نے دیے. اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے قانون ہیں. میں یہ ان کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ خواتین کو یا جو بھی گروپ میں ہیں انہیں آسانی ہوگی نا یاد کرنے کی. کہ جو شرابوں کے نام ہوتے ہیں وہ سب مؤنث ہوتے ہیں. جی جی ہوا کے جو بھی نام ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. جی جی بہت اچھا. جی جی تو یہ اگر چھوٹے چھوٹے قانون یاد کر لیں گے تو پھر مؤنث ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. جی جی یہ اچھا آپ نے بتایا. شرابوں کے جو مختلف نام ہیں یہ سارے جو ہے مؤنث ہوں گے. اچھا یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس سے سروکار نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ یاد کرنے میں، علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی اگر معنی آتے ہوں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے ان کو مؤنث پڑھنا ہے. مؤنث پڑھنا اور بچنا بھی ہے ان سے. جی صحیح. جی 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 اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں یہاں پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول و منظور فرما. ہمیں عربی پڑھنے، اسے سمجھنے، قرآن میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عربی کے ذریعے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. برائے حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ ہماری اس عربی پڑھنے کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی نیکسٹ میں ملتے ہیں. تو یہ ضرور حل کیجیے گا. میں اس کے بعد جو ہے آج جو درس ہے یہ مجھے ٹائم جب ملے گا تو میں آپ کو کوئز کی صورت میں وہاں کچھ سوال بھیج دوں گا. آپ اس کے جواب دے دیجیے گا. خود بھی تمرین لکھ کر کے بھیجیں. ٹھیک ہے جی، آپ مشق لکھ کر کے بھیجیں. اوکے جی، جنہوں نے مشق لکھ کر بھیجی ہے ان کے بہت شکر گزار ہیں. خدا اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. اللہ حافظ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا حافظ. السلام.